अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एएनएन न्यूज के संडे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका बेहद खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, आए रोज हमें अवामी मसाइल मौसूल होती है जिनका अजाला करने के लिए हुकूमत के हर बार बुलंदबाग दावे ही सामने आते हैं। ताहम इसकी असल हकीकत हमें ग्राउंड जीरो पे देखने को मिलती है, जहां पर वाकई हुकूमत के दावे काम आते हैं या नहीं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन क्या कुछ किया है और उनकी क्या राय है आज के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है काफी ज्यादा बुनियादी सहूलियात का फुकदान आवाम को देखना पड़ता है, चाहे फिर वो ट्रैफिक निजाम की बात की जाए, चाहे फिर वो बिजली निजाम की बात की जाए, या फिर पानी की दस्तयाबी की बात की जाए, या दीगर जो कई मसाइल है उनको लेकर बात किया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे जो गेस्ट आज के हैं वो है एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिनका मैंने पहले भी तारुफ कराया है। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आए रोज हम इनके वीडियोस देखते हैं, इनकी जो है शिकायतें देखते हैं, जो भी ये अपनी तौर से व्यू पॉइंट्स जाहिर करते हैं मीडिया में, वो हमें आए रोज देखने को मिलती है। आज हमारे साथ है इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब। खैर मकदम करते हैं आपका एएनएन न्यूज के संडे स्पेशल प्रोग्राम में। तो आप सबसे पहले तो मैंने आपका तारुफ दे ही दिया। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि अवाम के मसाइल जो है आए रोज हमें शिकायतें मौसूल हुई है कि कहीं पे बिजली का निजाम। सबसे पहले हम बात ही करेंगे बिजली के निजाम के हवाले से, जहां सर्दियों के अय्याम में बिजली गायब ही रहती है। तो आपका क्या उस हवाले से कहना है? देखिए, आप का भी एएनएन जो बड़गाम में अभी हाल में ही आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन फैसिलिटीज के हवाले से यहाँ फुकदान ही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया यहाँ आने का और अपनी बात रखने का, और मेरी जो बात है यह हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए, और जो आवाम है उनको सुनने के लिए, और मेरे आवाम को भी मेरी तरफ से सलाम जी। तो अगर देखा जाए तो आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, अगर देखा जाए समाजी कामों के साथ साथ आप पॉलिटिकली भी आपका एक खासा बैकग्राउंड है। रिसेंटली अगर आपके पॉलिटिकल चेंजेस की बात की जाए तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिसके बाद से हमें लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं मे बी वो कुछ ज्यादा ही डेवलप होगी। तो उस हवाले से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, बिल्कुल हम बात जो शुरू करेंगे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहूंगा। मैं तो वैसे हमेशा JNK की बात करता रहा, कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर की बात, लेकिन आज पर्टिकुलरली मैं बड़गाम की बात करूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं। बिल्कुल। देखिए, हमारे बहुत सारे एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज। मैं टाउनों की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी टाउन्स है उनमें काम होते रहते हैं, क्योंकि म्युनिसिपलिटीज होती है और भी कुछ होते हैं जो मतलब वहां काम करती है, और ऑटोमेटिकली वहां के काम और जो ग्रीवेंसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस होती है, वो तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से उनका अजाला होता है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं हमारे फार फ्लंग एरियाज जो है, जैसे कि यहां से ही अगर हम देखें, यहां से जो खान साहब के साइड से है, या लौलीपोरा हमारा उस साइड से है, जब्बड़ है हमारा, चकशेरा है, यूसमर्ग है, कन्नदजन है, बहुत सारे एरियाज है फार फ्लंग एरिया। तो उनमें जहां तक मैं देखता हूं हर एक फैसिलिटी की जो फुकदान है, जैसे कि उनको बिजली जो आपने पहली बात छेड़ी कि बिजली के हवाले से हम बात करें, बिजली का जो सिस्टम है वो यहां पूरा खस्ता हाल हो चुका है। जैसे कि मैं LT की बात कर रहा हूं अभी, जो वहां के LTs जो कनेक्शन है, वहां के खंबे, उनका मतलब कोई पुरसान नहीं है, वो खस्ता हाल हो चुके हैं, या जो कंडक्टर है वो खस्ता हाल हो चुकी है। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है कि ऐसे ही पेड़ों के जरिए ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कनेक्शन जाते, जो LT कनेक्शन है। बिल्कुल, उनको चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन आज तक मतलब जहां मैं इस एज में भी अब दाखिल हो चुका हूं कि आज तक
कुछ नहीं हुआ, बिजली का निजाम वैसा ही रहा है। जैसे कि आज इतने टेक्नोलॉजीज का जमाना है, इसमें भी अभी हम टाउनों में रहते हैं, मैं भी चाडोरा टाउन में रहता हूं, तो वहां आप यकीन नहीं मानेंगे 10 मिनट बिजली रहती है, 10 मिनट के बाद गायब हो जाती है। तो मेरे जो लोग हैं जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनका आप देखिए उनका हाल, जब उनको बिजली चली जाती है, उनकी बिजली जब चली जाती है, मेरे ख्याल से 2 दिन तक गायब ही रहती है, 2 दिन तक बिजली ही नहीं रहती है फिर। तो इसीलिए मैं चाहता हूं इसको देखिए, हर एक काम में पहले रोड मैप का जो है रोड मैप सामने आना चाहिए, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से कोई ऑफिसर हमारा हायर एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर नहीं रही है इन चीजों में। सिर्फ आज मैं देख रहा हूं सिर्फ लोगों को सताने में लगी है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे एक दब्बा है, बदनुमा दाग है, और डेवलपमेंट कहीं पे है ही नहीं। अगर आप भी अपनी नजरों से देखेंगे, कहीं पे डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। तो आपको क्या, जैसे आपने इंतजामिया की बात छेड़ी कि इंतजामिया ने लोगों के साथ आए रोज धोखाधड़ी करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप, क्योंकि हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखें तो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड अगर आपकी पॉलिटिकल की बैकग्राउंड की बात करूं तो आपने रिसेंटली कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या एजेंडा लेके आप गए हैं अपने लोगों का, जो कि जैसे आपने बोला कि आपको, मैं जानती हूं कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आपके अंदर जो है लोगों की दर्द है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या एजेंडा सेंटर के सामने रख के गए कि हमारे इलाके को इन तामीराती चीजों की, बुनियादी चीजों की क्या जरूरत है? देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि मैं एक जिसको हम बोलते हैं रोजगार, आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। आप देखिए, आज 3,000 पे ग्रेजुएट हमारे बच्चे वो जॉब कर रहे हैं, 3,000 पे 4,000 पे बेचारे, और दर दर की ठोकरें खाते हैं। आपको ये पहले समझना होगा, मैं एक गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूं, और नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद मेरी एडजस्टमेंट हो गई थी दुबई में, जहां मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां पे मेरी सैलरी 2 लाख रुपीस थी। तो वो छोड़ के आया हूं मैं। कोई इसमें पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पे भरोसा नहीं करता था, और ना मैं किसी पॉलिटिकल को मानता था। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपसे पहले भी आपका तारुफ कर चुकी हूँ किसी और चैनल के साथ, जहाँ पे आप ये मानते थे कि जो हमारी इंतजामिया है या जो हमारी सरकारें हैं, वो हमेशा से लोगों के साथ धोखाधड़ी करती आई है। डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से वोट तो लेती है, लेकिन असल हकीकत में उनके जो काम है वो कहीं पे, उनके वादे जो है कहीं पे देखने को नहीं मिल रहे। तो अब आपको क्या ख्याल आया कि आप एक पॉलिटिकल, एक सियासतदान बने? बिल्कुल, देखिए, आपका पॉइंट जो है या आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। यही देख के कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है हमेशा, तो यही कारण है कि मैंने इतना बड़ा अपना रोजगार छोड़ा। तो मैं इस फील्ड में आ गया कि कहीं ना कहीं मेरी जरूरत है अवाम को, जहां पे मैं इनकी खिदमत कर पाऊं, क्योंकि जब तक कोई पावर ना हो तो तब तक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जी। तो अब आप देखिए, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा था, मैं किसी को मानता नहीं था, और मेरी बहुत नफरत थी पॉलिटिकल के साथ, लेकिन कहीं मेरा तो होता था पॉलिटिकली, लेकिन नफरत थी, कहीं पे ये काम नहीं करते थे। तो यही कारण है फिर मैं पॉलिटिकल में गुस्सा, अब मैं क्यों कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि एक सेकुलर पार्टी है, ये एक कारण है। दूसरी वजह यह है मेरा पॉलिटिकली ज्वाइन करना किसी पार्टी के साथ, क्योंकि जब से 5 अगस्त 2019 से यहां का पूरा सिस्टम और सिनेरियो जो पूरा चेंज हुआ है, मैं अकेले में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब उतने पावर्स यहां चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहेंगे अगर इलेक्शन कभी हो भी गया। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं जो यहाँ क्या मतलब सेंट्रल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उससे हाथ मिलाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ थोड़ी सी मिलती है कहीं ना कहीं पे, जहां पे मैं सबसे बड़ी बात, जहां पे सेकुलर की बात है, और जो मैं देख रहा हूं जो इतिहास में है, अगर इस देश को, अगर इंडिया को, अगर भारत को किसी ने बनाया है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। यहां जितनी भी डेवलपमेंट इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम देख रहे हैं, हम पूरे इस पे वॉच कर रहे हैं कि अगर कहीं पे डेवलपमेंट
ہوئی ہے وہ کانگریس نے کی ہے. اور آج بھی میرے خیال سے کہیں تو کانگریس صحیح ہے, کہیں پہ بچھڑ رہی تھی, لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہیں پہ کہ نہیں یہ کچھ کرنے والے ہیں. دیٹ از وائی میں نے اس پارٹی میں جوائن کیا. تو اب رہا میرا سوال, جب تک میری جان ہے, جب تک میرے جسم میں خون دوڑتا ہے, تب تک میرا ایک ایک خون کا قطرہ میرے عوام کے لیے, خالی ڈسٹرکٹ بڈگام کے لیے نہیں بلکہ کشمیر کے لیے, JNK کے لیے, اور اچھے کاموں کے لیے اور اچھے باتوں کے لیے. اور اگر کہیں پہ لوگوں کی بات آئے اور ان کے برعکس ہوگا, جو ان کے سینٹیمنٹ ہے ان کے برعکس ہوگا, وہاں میں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں, وہاں میں ٹوٹلی پولیٹیکل سے دستبردار ہونے میں 2 منٹ بھی نہیں دے دوں گا, اور میرا ایک ایک خون کا قطرہ لوگوں کے لیے حاضر ہے. مظفر صاحب, جیسے آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کری, آپ نے کہا کہ جو کشمیر میں یا پورے انڈیا میں اگر ڈیولپمنٹ کہیں پہ ہوئی ہے تو وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے ہوئی ہے, لیکن اگر دیکھیں تو بھاجپا نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی اگر اوور آل انڈیا کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں, کیونکہ ایسی سوشل سکیمز لائی گئی کسانوں کے لیے, عورتوں کے لیے, یا جو غریب عوام ہیں ان کی طرف ان کے لیے جو سکیمیں لائی گئی, جس کے بعد سے سم ہاؤ, میں نہیں کہوں گی کہ سماج کا پسماندہ طبقہ ہمیشہ پسماندہ طبقہ ہی رہے گا, لیکن سم ہاؤ وہ کسی ایک لیول تک آ گئی. اب اگر کانگریس پارٹی کی بات کی جائے, جیسے کہ آپ نے یہ بولا, اگر ہماری ریجنل پارٹیز کی بات کریں, آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ کشمیر کو اس وقت ایک ریجنل لیڈر کی ضرورت ہے, کیونکہ آؤٹ سائڈ پارٹیز پہ کوئی بھروسہ کر نہیں رہا ہے اور یہاں سے الیکشنز بھی ہونے کو ہے, تو آپ نے کیوں نہیں چوز کیا کہ آپ ایک ریجنل پارٹی سے الیکشن لڑیں؟ دیکھیے, ریجنل پارٹی والوں نے تو پہلے ہی دکھایا ہمیں, جو ہمارا بیسیکلی آرٹیکل 370 تھا, 35A تھا, تو جب وہ اقتدار میں تھے جھوٹے وعدے لوگوں سے کر کے وہ بھی ان سے چھینا گیا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں ان کی ناقابلیت تھی, اس وجہ سے ان سے وہ چھینا گیا. مظفر صاحب, آپ کو روکنا چاہوں گی, آپ کو بتانا چاہوں گی, اگر شاید آپ کو پتا ہو کہ اگر دفعہ 370 یا 35 کے ہٹانے کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اس میں کانگریس کا بھی اچھا خاصا ہاتھ تھا. نہیں, دیکھیے کانگریس کا کہیں پہ اس میں ہاتھ نہیں ہے ابھی کا. یہ BJP کے مینیفیسٹو میں تھا کہ پہلے سے کہ 370 کو ہمیں ایبروگیٹ کرنا ہے, لیکن کانگریس نے آج تک اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا تھا, کیونکہ کانگریس امینڈمنٹ تو انہوں نے کی تھی, میں مانتا ہوں, لیکن امینڈمنٹ کے ٹائم یہاں کی سرکار تھی, ہمارے فاروق صاحب تھے, ہمارے عمر صاحب تھے, ہماری محبوبہ مفتی تھی, ان کو دیکھنا تھا. دیکھیے, جب امینڈمنٹ ہوتی ہے, امینڈمنٹ کر کے یہ پہلے یہاں کے CM کو دیکھنا تھا, تو اس ٹائم ان کو اس کے خلاف جانا تھا. جب امینڈمنٹ کر کے, جب میں نے ان کو پہلے بھی بولا ہے, کچھ سال پہلے میں نے یہ بولا ہے, آپ کیا 370 کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو. آپ یہ دیکھیے, جو ہمارا یہاں کا انجینئرنگ کالج تھا, جو NIT آج ہے, وہ REC تھا. وہ اس ٹائم جب چینج ہوا تو ان کو نہیں ماننا تھا, ان کو بولنا تھا یہ ہمارا REC ہی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے, لینڈ جو ریلوے, وہ لینڈ بھی سینٹر کے ہاتھ چلا گیا, کیا رہ گیا پھر 370 کا مطلب؟ اب اس میں ایک تحفظ تھا, جاب گارنٹی تھی, اور اس میں ہمارا جو لینڈ گارنٹی تھی, وہ اب BJP نے کر دکھایا, وہ تو ایبروگیٹ کر دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے وہ الیگل اور انکانسٹیٹیوشنل کیا. لیکن وہ کہیں پہ اگر ہم دیکھیں قانونی کہیں پہ صحیح نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو میں ذاتی طور میری پارٹی کا کیا سٹینڈ ہوگا وہ الگ ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے, اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے اس کی پوری مذمت کرتا ہوں. بالکل. دیکھیے, جیسا کہ آپ نے بولا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ 70 ہٹنے کے بعد وادی کشمیر UT میں تبدیل ہو گئے اور نئے نئے قانون لاگو ہو گئے, نئی قانون سازی اب کشمیر میں داخل ہوئے. اس کے بعد اگر بات کی جائے, جیسے کہ آپ نے بولا, وادی کشمیر کے لوگ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ اگر دیکھیں تو لوگ اب بھروسہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی سماجی لیڈر پہ, سیاسی لیڈر پہ, کسی ایک پہ بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں لوگ آپ پہ کیسے اپنا ٹرسٹ, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ کی تعریف تو میں کر نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت ہی ان ایکسپلینیبل ہے, میں نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ نے چارڈورا کے ڈگری کالج وہاں کے لوگوں کو
یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے کہ آپ نے وہاں ڈگری کالج سے ان کو نوازا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے سماجی کاموں کی کیا ہی تعریف کریں ہم. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی میں نے جیسے بات کی، ڈیولپمنٹ کی بات کی، کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ دیں گے؟ دیکھیے، لوگ کام دیکھتے ہیں. اگر میں سوشل ایکٹیوسٹ تھا، انہوں نے میرا کام دیکھا کہ یہ کسی پولیٹیکل کے ساتھ نہیں تھا، یا چاہے پولیٹیکل کے ساتھ اس کا تھوڑا لنک تھی، لیکن کام کرتا ہے گراؤنڈ لیول پہ. جس کسی کی مطلب کسی کو غریب ہو کوئی ہو، اس کو کہیں پہ کام ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ جاتا تھا، چاہے ہمارے ڈی سی صاحب یہاں تھے، یا مطلب ابھی بھی جو ابھی کے ڈی سی صاحب ہے، یا ہمارے تحصیلدار صاحب وہاں ہے، ایس ڈی ایم صاحب، میں تو جاتا ہوں ان کے کام جتنے بھی جینوئن ڈیمانڈز یا کچھ تو وہ تو میں کرواتا ہوں. اور کہیں پہ مطلب اچھے اچھے کام جو جینوئن ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس پہ بھی اڑچنیں آتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کا کیا اپنا ہوتا ہے، وہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہم تو کرواتے ہیں. تو میں گراؤنڈ لیول پہ کام کرتا ہوں اور میں پریکٹیکل ہوں. میں یہ نہیں باتوں سے کہ میں اب نوکریاں دے دوں گا، میں وہ پریکٹیکل. ہاں، اگر لوگوں کو لگے کل الیکشن میں نہیں، انہوں نے تو ہر ایک کا دیکھ لیا ہے، 18 سال ہمارے جو منسٹر بھی رہے ہیں اس کا دیکھ لیا، جو اس سے پہلے رہے ہیں ان کا دیکھ لیا، ہر ایک کا دیکھ لیا ہے. اب میری گزارش رہے گی اس ٹائم عوام سے، اگر الیکشن کبھی ہوں گے تو میری گزارش رہے گی عوام سے کہ آپ ایک بار مجھ پہ ٹرسٹ کریں، آپ میرا بیک ریکارڈ دیکھیے، اور جو میں نے کچھ کام کیے ہیں، چاہے ڈگری کالج میں نے لایا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز تھے، پبلک گریونسز تھی جن کا ازالہ میں نے کروایا. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ میرے کام کو آپ ووٹ دیجئے. بالکل، بس کام پہ میں ووٹ لے لوں گا. دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈ میں بھی یہ ایک بہت ہی میں کڑوی حقیقت بیان کروں گی کہ جو سیاسی لیڈران ہیں وہ پہلے لوگوں تک تو ان کے میں کہوں گی کہ ان کے خدمت گزار بن کے جاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی ایک عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک سینیریو ہی تبدیل ہوتا ہے. لوگ کیا آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے ضلع بڑگام کے کافی سارے منسٹرز رہے، جو کہ کوئی ایگریکلچر منسٹر تھا، کوئی فائنانس منسٹر تھا، تو کوئی کسی دوسرے عہدے کوئی دوسرا عہدہ سنبھال. لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ سے کہ کل کو اگر ہم آج مظفر صاحب بڑے بڑے دعوے ہمیں دے رہے ہیں تو وہ کل کو پریکٹیکلی آپ کیا ایشورٹی دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایشورٹی میری یہی ہے کہ آپ میرا کام دیکھیں پریکٹیکل. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کا ٹائم بھی دیکھا، 30 سال، کسی کے 20 سال، انہوں نے وہ دیکھا ہے. وہ دیکھ کے اگر ہم بار بار غلطیاں کریں گے تو میرے خیال سے اس کے لیے عوام، یہاں کی جو عوام ہے وہ ذمہ دار ہے. ان کو اچھے نمائندے، کیونکہ اب تو مجھے پتا ہے لوگ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، میں بھی عام جنتا ہی ہوں، کامن مین میں بھی ہوں. کسی پہ بھروسہ کیسے کریں جب آج تک آپ کا کہنا صحیح ہے کہ آج تک صرف دھوکہ ہی ہوا ہے. آج تک جو بیسک فیسلٹیز ہے آپ اس میں دیکھیں، بجلی، سڑکیں اور پانی، پینے کا پانی. آپ مجھے بتائیے، آج تک آپ نے بھی سنا ہوگا بچپن سے آج تک ان چیزوں پہ ہر ایک نے ووٹ لیا ہے ہم سے. بالکل لیا. ان 3 چیزوں میں مجھے آپ بتائیے کون سا سسٹم اس میں ٹھیک ہوا ہے؟ چاہے پانی کا ہاہاکار ہر سائڈ سے مچا ہے، بجلی کا نظام کہیں پہ بجلی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں سڑکیں، آپ یہاں مت دیکھیے، ٹاؤنوں میں مت دیکھیے، آپ ٹاؤن کا تو ان کو کرنا ہی ہے ان اینی ہاؤ. آپ فار فلنگ ایریاز دیکھیے ہمارے، میں بڑگام کی خالی بات کر رہا ہوں ابھی، آپ وہاں جائیے، خود آپ پریکٹیکل دیکھیے وہاں کے روڈوں کی حال. میں چاہتا ہوں فرسٹ میں روڈ جو ہے سب سے پہلے سڑکیں اچھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے سڑکوں کی اگر ہم بات کریں تو بڑگام سے لے کے چاڈورا سے لے کے سری نگر تک کا جو روڈ تھا وہ کافی خستہ حال تھا. بار بار ہم بھی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کر رہے تھے کہ یہ جو روڈ ہے اس کا تعمیراتی کام جلد سے جلد سٹارٹ کیا جائے. اس حوالے سے بھی آپ نے کیا کچھ گورنمنٹ تک وہ ایجنڈا پہنچایا؟ کیونکہ اس حوالے سے ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کافی زیادہ اویئرنیس پہنچائی، ہمیشہ لوگوں کے مسئلے جو ہے اجاگر کے. ادھر بھی میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں کیا رول رہا؟ دیکھیے، بالکل صحیح رہا. جہاں تک میرا یہ ہے کہ جہاں کہیں میں سڑک دیکھتا تھا کہ خستہ حال میں ہے تو میں پہلے ہائر
ایڈمنسٹریشن سے, چاہے ہمارے ڈی سی صاحب یا R&B کے کمشنر سیکرٹری, ان سے میں بات کرتا تھا, میں ذاتی طور پہلے ملتا بھی تھا, تو اس کے بعد میں میڈیا کے پاس جاتا تھا کہ ایسے ایسے پرابلم ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کہیں پہ مطلب ان کا ازالہ ہوا روڈ میں, چاہے انہوں نے وہ ریپیئرنگ کر کے وہ پیچز ویچز کر کے کہیں نہ کہیں پہ, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ, کیونکہ ہمارا جو کشمیر ہے میرے خیال سے آج تک جس حساب سے یہاں جس جنگی بنیادوں پہ یہاں کام ہونا چاہیے اور پرفیکٹ کام ہونا چاہیے, 100% کام ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوا ہے. جیسے کہ مٹیریل کے بارے میں, مٹیریل صحیح نہیں رہتا ہے. آج یہاں سڑک ٹھیک کر دی, 1 مہینے کے بعد پھر سے ویسی کی ویسی سڑک رہتی ہے, کیونکہ جب مٹیریل اس میں صحیح نہیں لگا. اس پہ عوام کا بھی ایک رول بنتا ہے, ایک فرض بنتا ہے کہ اس پہ دھیان رکھے وہ لگاتے کیا ہے, اور اچھے لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو دیکھنا ہے کہ مٹیریل, آج ہر کوئی جانتا ہے کہ مٹیریل اچھا کیا ہے, خراب کیا ہے. دیکھیے مظفر صاحب, آپ ایک پبلک ریپرزینٹیٹو ہے, آپ کی علاقے میں کچھ اور ہی الگ ہی پہچان ہے. سو بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹو, کیونکہ عوام تو جاتی نہیں, اعلیٰ حکام تک وہ پہنچ نہیں سکتی, کسی ایک حد سے وہ ان تک پہنچے. آپ ایک پبلک ریپرزینٹیٹو ہے, آپ نے کتنے مسئلے اجاگر کیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا زیادہ امپیکٹ رہا؟ دیکھیے ٹھیک رہا, جہاں تک میں اتنا بتاتا ہوں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ 100 میں سے 100 میں سے 20% تو ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ہم بجلی کی, جیسے آپ نے بولا کہ سردی کے ایام میں جو ہے بجلی کا نظام پورے چاڈورا میں جو ہے درہم برہم ہو گئے, اگر آپ نے وہ دیکھا پورے ونٹر آپ نے سفریج کر کے, کیا آپ نے ایک بھی بار وہاں کے لوگوں کے مطلب جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے کسی انتظامیہ کے عہدیدار تک پہنچے؟ بالکل, میں جو ہمارے یہاں چیف انجینئر صاحب ہے M&RE کے اعجاز ڈار صاحب, ان کو بھی میں نے ان کے نوٹس میں لایا, لیکن میرے خیال سے اتنا نہیں ہوا کچھ جو ایکسپیکٹیشن تھی, کیونکہ ٹاؤن ہے. میں ٹاؤنوں کی بات اب کروں آپ سے. یہ جو ٹاؤن ہے, ٹاؤن میں بہت سارے جو بزنس مین ہوتے ہیں, ان کا سارا کچھ بجلی پہ ہی ہوتا ہے. جو صبح دکاندار آ گیا, بزنس مین آ گیا, اپنی شاپ اس نے اوپن کر لی, یا کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے وہ اوپن کر لی, تو اس کے بعد لائٹ چلی گئی, سب کچھ تو لائٹ پہ ہی ہے. اس کے 10 کاریگر ہے, 10 سیلز مین ہے, مان لو اس کو وہ جیب سے دینا پڑتا ہے وہ 1 دن پھر یا 1 مہینہ, وہ تو جیب سے دینا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ جب کام ہی نہیں چلا, سب کچھ تو بجلی پہ ہی ہے. اسی لیے میں نے کہا اس میں اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر کہیں پہ گورنمنٹ کو چاہیے, مطلب ہماری مدد کی ضرورت ان کو ہوگی. میں نے ان ونٹرز کی بات کی کہ جیسے کہ آپ نے بولا میں نے کسی ایک عہدیدار تک بجلی کے نظام کو لے کے بات کی, تو وہ کتنا افیکٹو رہا؟ میں اتنا زیادہ نہیں رہا, میں اتنا بولوں کہ اتنا زیادہ نہیں رہا. ابھی کی بھی میں بات کروں, آپ میرے ٹاؤن میں دیکھیے, کبھی بھی آ سکتے آپ, میرے خیال سے 10 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد بجلی چلی جاتی ہے, تو پھر آدھے گھنٹے بھی کبھی, تو میرے خیال سے. اور ایک بہت بڑی پرابلم رہی ہے جو یہ کہیں پہ بھی, مطلب یہاں تو وہ سسٹم کے انڈر کام نہیں ہوتا ہے. اگر آج ان کو بڑگام میں کام کرنا ہے, یہ تو پہلے ہر ایک کو بتانے کہ کل, یا اس کے لیے مخصوص کوئی ٹائم رکھنا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی شٹ ڈاؤن لیتے ہیں, یہ بھی میرے خیال سے ایلیگل ہے, کیونکہ یہاں تو ہر ایک کوئی آفیسر ہو یا اور کوئی گنڈے بنے ہیں, یہاں وہ رول جو ہے فالو نہیں کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, عام جنتا جو ہے اس کی بات چھوڑیے, آپ وہ رول فالو نہیں کریں گے تو ان کا, لیکن جس کے گلے میں لگام ہو وہ گورنمنٹ امپلائی ہے, ہمارے ہائر چھوٹے والے بیچارے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آج تو ہمارے ڈی سی صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں جن کے گلے میں لگام ہے ان کو انڈر رول کام کرنا چاہیے, کہ اگر کٹلمنٹ یا کوئی شٹ ڈاؤن لینا ہے تو وہ پہلے اس کو چاہیے کہ عوام کو آگاہ کرے کہ اس ٹائم پہ لینا ہے, تاکہ عوام بھی اسی حساب سے چلے. تو یا یہ جو بزنس مین ہمارے ہیں, تو ان کا آلریڈی خسارہ بہت ہو چکا ہے, تو اس حساب سے بجلی کا اور اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ. دیکھیے یہ تو رہی بجلی کے نظام کی بات, جیسے کہ آپ نے بولا کہ ڈیولپمنٹ تو ہے نہیں کہیں, لیکن پھر بھی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. سب سے پہلے بات کریں گے ہم ٹریفک جیم کے حوالے سے. اگر دیکھیں تو سمرز میں کیا چاڈورا سے لے کے جو سری نگر روڈ جاتا ہے اس پہ کافی زیادہ ٹریفک جام رہتا ہے, جس کے بعد سے کافی زیادہ ہم نے سوشل پلیٹ فارمز پر بھی دیکھا عوام کی شکایات کو لے کے. تو بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹیو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ SDM چاڈورا تک آپ نے وہ بات پہنچائی؟ دیکھیے بالکل, جو ٹریفک نظام کی بات ہے, اب
जो डिपार्टमेंट है एक बार वो मुतहरिक होते हैं किसी मतलब इस ट्रांसपोर्ट के खिलाफ, निकलते हैं सड़क पे आज कल, फिर क्या होता है ये तो बाद में फिर से ऐसे डील देते हैं, तो फिर निजाम फिर से खराब हो जाता है। थोड़ा इसमें बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, चाहे हमारे एसडीएम साहब है या एसएसपी ट्रैफिक है या बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, तो उनको उस पर थोड़ा नजर रखनी होगी। और बड़ा मसला इसमें है, देखिए जहां अड्डा है इनका, जो स्टैंड है, स्टैंड का नामो निशान कहीं पे नहीं है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, ये विद इन द सिटी है, ये 10 किलोमीटर दूर है। हमारे बड़गाम 10 किलोमीटर है, हमारा चौडरा तहसील हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर है, लेकिन आप हालत देखिए उसकी। हमारा दूसरा साइड बीरवा है, उसकी हालत देखिए। अब स्टैंड कहीं पे है नहीं, हमारे चौडरे स्टैंड से गाड़ी निकलती है, वो जाएंगे कहां बेचारे? जिसने अपनी जमीन बेच के गाड़ी लाई है तो उसको खड़े नहीं होने देते कहीं यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपको मैं बता दूं, अगर जिला बड़गाम की बात करें तो 2 बस स्टैंड है, एक तो ओल्ड बस स्टैंड और एक तो न्यू बस स्टैंड। फिर उनकी हालत क्या है वो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बस स्टैंड है। अब अगर मैं आपके एरिया की बात कर रही हूँ, वहां पे ट्रैफिक के निजाम के हवाले से कब तक आपने देखिए बिल्कुल आपके पास यहां एक अड़ा है बड़गाम में, हमारा एक बस अड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां से गाड़ी जाएगी श्रीनगर, तो श्रीनगर में कहां वो स्टैंड होगी? वो जो सोमू है तो वो कहां पे? और यहां जो बड़ी बसें चलती थी वो कहां पे? एसआरटीसी वो खसारे में ऑलरेडी था, क्यों था? जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं, नीचे तबका तो जिम्मेदार नहीं होता है, हमेशा जो ऊपर बैठे हैं वो जिम्मेदार है इसके। तो जहां पे 10 सोमो हमारी 10 में से 10 लोग जाते हैं, तो उस जगह हम एक ही बस, जहां पे एक बस, जहां 10 सोमो वहां एक बस, उसका भी इन्होंने जब कहीं पे खड़े नहीं होने देते हैं गाड़ी को, तो क्या करेंगे वो लोग भी? उनको तो वो तो जहर खाने पे मजबूर होते रहे। हर बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी इंतजामिया को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोगों को भी कॉपरेशन सही है। मैं रोकना चाहूंगा आपको भी एक मिनट। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मैं निशाना बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं निशाना क्योंकि अल्लाह के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, अल्लाह के बाद उनके पास पावर होता है। अगर आप किसी सोमू वाले को या किसी को यहां कुछ कहोगी तो वो मानेंगे नहीं। अगर यहां एक हमारा पुलिस वाला या हमारा कोई जिसके हाथ में मोहर है, तो अगर वो बोलेगा तो उसमें कई इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट तो बिल्कुल, मैंने जैसे दैट इज व्हाई जब उनके समझ में ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी है क्या। मुजफ्फर साहब, ये 2 वे प्रोसेस होता है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि सड़कों पर 20 सड़क में गाड़ी रखना ये क्राइम है, तब तक ये इंतजामिया का अमला जो है हमें 24 घंटे किसने आदत डाली है यहाँ के पब्लिक में ये करने की? ऑब्वियसली किसने डाली है? मुझे आप ये बताइए, किसने आदत डाली है? रोड पे गाड़ी खड़ा करने की या वहां पे पार्क करने की आदत किसने डाली? एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने। क्योंकि जब आदत बनती है किसी चीज की, विदाउट लाइसेंस यहां बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं, किसने आदत डाली? क्योंकि जो मैं हर एक को निशाना नहीं बनाना चाहता हूं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों को आप देखिए जो 100 रुपए देके उसको छोड़ते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं ऐसे फोकट में एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना नहीं बना रहा हूं, प्रैक्टिकल। मैं एक असल मसूक वाला आदमी हूं। जब मुझे हायर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे मिलने नहीं देती है, या मुझसे तो मिलती है क्योंकि उनको पता है नहीं इसका इन्फ्लुएंस कहीं ऊपर तक है, लेकिन आम जनता की मैं बात करूं, मेरे ख्याल से जो हमारे डीसी साहब के रैंक के आदमी है नहीं मिलते हैं। नहीं, अगर आजकल के कोविड-19 या लॉकडाउन की मैं बात करूं तो इंतजामिया का अमला जो है खासा हमने सड़कों पे देखा, क्योंकि हम आए रोज देखते हैं इंतजामिया के अमले कहीं ना कहीं कोई ऐसे काम कर देते हैं कि लोगों के दिल खुश हो जाए। जैसे आपने बोला कि हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंशियल बंदों की आपने बात छेड़ी, तो क्यों ऐसा लगता है आपको कि खाली इन्फ्लुएंशियल वाले बंदों को ही मिलने दिया जाता है? आपको चाहिए कि आप अपने इलाके, अगर दूर दराज इलाके हैं, वहां के 10 लोगों को साथ उठा के एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएं, वो और भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। क्योंकि जब हुकूमत पे, इंतजामिया पे दबाव होगा किसी एक चीज का कि 10 बंदे किसी एक इन्फ्लुएंशियल बंदे के साथ आए, वो क्या पता कि वो ज्यादा इम्पैक्ट डाले। देखिए यहां का जो भी ऑफिसर है सारे अच्छे ही है, लेकिन
ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ، میں نے کہا میں خود کرمچاری رہ چکا ہوں، کہ میرے خیال سے ہم ہی سب کچھ ہے. تو کیونکہ جب اس کو پتا ہے یہ غریب لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ اوپر جائیں گے؟ تو ان کو ایسے ہی، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی، میری گزارش رہے گی ایڈمنسٹریشن سے، میری گزارش رہے گی جو آفیسر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ان کا بورڈ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف دھیان دے. کتنے لوگ، کتنے ڈی سی، کتنے تحصیلدار، کتنے ایس ڈی ایم، کتنے کمشنر سیکرٹری آئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، لیکن پھر کیا رہتا ہے؟ جس نے اچھا کیا ہے اس کی اچھائی ہم بیان کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے آج تک اچھا کسی نے عوام کے ساتھ کیا ہی نہیں. وسوخ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں مجھے کل پالیٹکس میں الیکشن لڑنا ہے، چھوڑیے الیکشن کو، چھوڑیے سب کچھ، لیکن فی سبیل اللہ بات کرنی ہوتی ہے کہ عوام کو ہمیشہ پیسا گیا، ابھی بھی پیس رہے اس کو. گراؤنڈ لیول پہ کام کچھ نہیں ہے، آپ مانیے، آپ دیکھیے، صرف کہیں پہ کچھ کرو، ویکسین کرو، فوٹو ڈالو، اور کوئی کچھ یہاں تار اوپر کرو، فوٹو ڈالو. کیا ہے یہ فوٹو سے کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل عوام خود بولے گی کہ ہاں یہ کام ہوئے ہیں، بجلی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کچھ ہوا ہے. لیکن آپ بھی یہی کے ہیں، سارے لوگ ہم یہی کے ہیں. آپ بتائیے مجھے، بجلی آپ کے علاقے میں کب تک بجلی رہتی ہے؟ اور میری ایک گزارش ہے آپ کی چینل NN کی وسادت سے، جو یہاں چاہے سری نگر، پورے بڑگام کی میں بات کروں، ڈسٹرکٹ کی بات کروں، 4 بجے سے ہی جو سومو والے ہیں وہ غائب رہتے ہیں، گاڑیاں غائب رہتی ہے. جو ہمارا بڑا طبقہ ہے، مزدور طبقہ، وہ بیچارے کام پہ ہوتے ہیں. جو کوئی چاڑورا کا ہے یا لونی پورا کا ہے، کام پہ جاتا ہے سری نگر. وہ جب 4 بجے سے گاڑی غائب ہے، وہ کہیں سواری بھر کے اپنا گھر چلا گیا، وہاں سے ہی اس نے وہ بیٹھ گیا. تو گاڑیاں غائب ہیں، اس کے لیے، اس مزدور کے لیے بہت مصیبتیں کھڑی ہوتی ہے. میں چوڑری میں دیکھتا ہوں، ٹاؤن میں دیکھتا ہوں، 9 بجے مزدور لوگ رہتے ہیں کیونکہ گاڑی نہیں ملتی ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے؟ گاڑیاں نہیں ہے، وہ چلے گئے سارے سومو والے. تو اس چیز کی طرف دھیان دینا، یہ میری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی میری گزارش رہے گی، اور جو ہائر ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی گزارش رہے گی. ان جو بیسک چیزیں ہیں ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جیسے پہلے بھی ہمارے ساتھ استحصال ہوا ہے، روڈ کے نام پہ، پانی کے نام پہ، بجلی کے نام پہ. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ پرووائڈ ہونی چاہیے ان اینی کاسٹ. مظفر صاحب، کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں تو آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں. پہلے آپ نے یہ کہا کہ انتظامیہ کے افسران جو ہے لوگوں تک پہنچ نہیں رہے، پھر آپ نے سیم ہی بات کہی کہ انتظامیہ کے جو افسران ہیں کہیں نہ کہیں ان کے بڑے چارٹ لگے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہوتا ہے. جاننا دیکھیے اچھا کام، دیکھیے اگر وہ 1 لاکھ روپے ہمارے ٹیکس سے لیتے ہیں، ہمارے امپلائی 1 لاکھ روپے سیلری، ہمارے ڈی سی صاحب 2 لاکھ روپے سیلری، اب وہ 10 پیسے کا بھی کام نہیں کرے گا، اس کو کام نہیں بولتے ہیں. میں ڈی سی کو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اب وہ 5% بھی نہیں کرے گا. لیکن جہاں ہمیں 90% کرنے کی ضرورت ہے وہاں 5% کچھ نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی فائنانس منسٹر کی بات چھیڑی یا اور پولیٹیکل لیڈروں کے جو ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں یہاں، اگر ہم ان کی منسٹری اور کرسی کا قد اور ان کے پاس پاورز کا قد دیکھیں تو پھر کام دیکھیں. قد، کرسی کا، پاورز، اور وہاں تو زیرو ہے، وہاں تو زیرو ہے کام. بالکل. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کہہ رہے ہو نشانہ بنائے، میں مکر نہیں رہا ہوں کہیں پہ. دیکھیے اگر میں ابھی کسی سے کوئی گزارش کروں تو مجھے ایڈمنسٹریشن سے ہی تو کرنی ہے، کیونکہ میں اتنا پاورفل خود نہیں ہوں کہ میں کوئی LG یہاں کا نہیں ہوں کہ میں ابھی آرڈر نکالوں. LG صاحب کو بھی میں ان سے ملا ہوں، بہت اچھا ریسپانس اس نے دیا ہے. تو میری ان سے گزارش رہے گی، بہت اچھے ہے وہ، میری گزارش رہے گی وہ لوگوں سے زیادہ ملے، اور کن لوگوں سے؟ پولیٹیکل کو چھوڑ کے عام جنتا سے وہ ملنے کی کوشش کرے. لوگ چاہتے ہیں ہم اس سے ملیں، لیکن اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. بالکل. جیسے وہاں کا پروسیجر ہے، وہاں کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر، ویسا ہی پروسیجر. چلو ٹھیک ہے 10 لوگ نہ ملے،
ایک ہی تو ریپرزینٹیٹو مل سکتا ہے, تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہونا چاہیے. کہ ایسا نہ ہمارے ناظرین سمجھے کہ آپ اپنی پولیٹیکل مطلب فیم کو بڑھانے کے لیے, دیکھیں ایک منٹ پلیز لیٹ می کمپلیٹ مائی کوشچن, کہ ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھے کہ مظفر صاحب جو ہے اپنا پولیٹیکل فیم بڑھانے کے لیے, بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے علاقے میں بہت کام کیا ہے. اگر بات کی جائے گورنر وزٹ کے حوالے سے جو آپ نے بولا, تو گورنر کے وزٹ علاقے میں کئی بار رہ چکا ہے. اور اگر چاڈورا کی بات کروں تو چاڈورا میں حال ہی میں وہ آئے تھے جہاں وہ بنا کسی سے ملے ہی واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ ان سے ملنے گئے, آپ کو لگا کہ وہاں کا ریسپانس اچھا رہا آپ کو جب آپ ان سے ملنے گئے تو وہاں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا آپ کو نہیں لگتا؟ کیونکہ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ہی ورڈ سے کہ اگر گورنر کو آنا تھا تو اسے لوگوں کا ریپرزینٹیٹو ان سے ملنا بھی چاہیے. بالکل آپ کا کہنا بالکل درست ہے. آپ بھی وہاں پہ اس ٹائم تھے جہاں کی آپ بات کریں ناگام, جہاں SDH میں اس کو آنا تھا ناگام میں, تو وہاں بنا ملے وہ چلے گئے. وہ تو میں مانتا ہوں, وہاں تو میں بھی پھر آگ بگولا ہو گیا. سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو, کیونکہ بینگ اے انفلوئنشل, کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے عوام کے لیے ہوتا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب صحیح؟ میں نے بالکل آپ سے یہی کہا کہ اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. میں نے پہلے یہی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریے, میں کہیں پہ غلط نہیں, کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے. تو یہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے, کوئی یہ پولیٹیکل کو چھوڑیے آپ, میں یہاں کا حصہ ہوں. یہاں ہمارا لاس بہت ہو چکا ہے. آج تک 32 سالوں سے ہم نے مصیبتیں جھیلی ہے. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہ نہیں مطلب جو پولیٹیکل کے لحاظ سے اسے چھوڑیے آپ پولیٹیکل کو. میں یہاں ایک انسان بیٹھا ہوں, ایک کشمیری بیٹھا ہوں, تو میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے ایڈمنسٹریشن سے ہی ہم ہمیشہ گزارش کریں گے کہ وہ جو کرسی پہ ہے پھر وہ سمجھے اپنی ڈیوٹی نبھائے یا نہ نبھائے, وہ تو اس کا بعد میں ہے. ہاں جب ہمارے پاس کوئی پاور آئے, میرے پاس, میں ہمارے کیا مطلب میں پارٹی کی بات نہیں کہ میرے پاس, اس ٹائم اگر میں کوتاہی برتوں, آپ کو پاور سے اس ٹائم آپ یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے سارا, آپ اس ٹائم مجھے یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو اور انشاءاللہ میں پریکٹیکل ہوں, پریکٹیکل رہوں گا, پریکٹیکل تھا. انشاءاللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں کام کروں گا. وہاں میں نہ پارٹی, نہ ذات, نہ پات, کچھ نہیں. انسان ہے بس. اور میری عوام سے ایک گزارش رہے گی, جو میں اقبال کا وہ شعر یاد آیا, ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ٹوٹ جائے پتھر وہ شیشہ تلاش کر. ٹوٹ جائے پتھر وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یہ میرے عوام کے نام ہے, وہ سجدہ تلاش کر تاکہ دنیا ہی بدل جائے. اور میں عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیسوں کے پیچھے مت دوڑو, فیوچر سوچو. جو ہمارے جوان ہے, جو یہاں کا یوتھ ہے, بے روزگار ہے, فیوچر کے بارے میں سوچو. اپنے 500 روپے کے پیچھے مت دوڑو. 1000 کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اور جنہوں نے یہاں جو فیوچر ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیا. میں کہہ رہا ہوں, ان سے میری گزارش رہے گی کہ آپ فیوچر کے بارے میں سوچئے. ہیلپ ایچ ادر, ورک ٹوگیدر ٹو میک دا فیوچر برائٹ اینڈ سیف. ہم اکٹھے مل جل کے فیوچر کی بات کریں, یہاں کے جوانوں کی بات کریں جو ڈپریشن کے شکار ہے, جو بے روزگار ہے. جن کے پاس روزگار ہے کووڈ کے کارن یا اور کسی کارن, وہ آج بے روزگار ہو چکے ہیں. اور جو ہمارے ملازمین یہاں کے ہیں ان کو اور ایک جو اور ایک بات ہے, یہ ضروری آپ کو ناظرین کو بھی ضروری پتہ چلنا چاہیے. جو ہمارے یہاں کے امپلائی ہے, کبھی گھر میں بچہ غلطی بھی کر بیٹھتا ہے تو اس کو جان سے نہیں مارتے ہیں, تو تماچا مار دیتے ہیں تو سدھار دیتے ہیں. ہمارے ملازم ہے یہاں کے, مطلب یہاں اتنی بڑی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو یہی ایک ہمارے پاس تھا, یہ گورنمنٹ امپلائی تھے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو نکالا جا رہا ہے. میری یہ بھی گزارش رہے گی ڈائریکٹ سینٹرل گورنمنٹ سے کہ اس پہ دھیان دیجیے. یہاں آلریڈی بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے, جو انڈیا میں میرے خیال سے نمبر 1 پہ 22 پوائنٹ کچھ ہے. تو ایسا نہ کریں.
ہمارے جوان آلریڈی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ جب روزگار نہیں ہے، پڑھا لکھ کے ڈگری کر کے ایم ایس سی کر کے پی ایچ ڈی کر کے تو وہ بیکار ہے. تو بے روزگاری کی بات اگر کی جائے تو بے روزگاری وادی کشمیر میں یا پورے انڈیا میں پہلے سے ہی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہی کہیں اگر دیکھیں کوئی ریولیوشنز آئے جن کے بعد سے ڈیولپمنٹ ہوئی. اگر ابھی کی بات کریں تو ڈیجیٹل انڈیا ہو رہا ہے، جس کے بعد سے اگر دیکھیں تو نوجوانوں کا انٹرسٹ آ گیا ہے ڈیجیٹل انڈیا کی اور وہ اپنے آپ کو ایک پرائیویٹائز سیکٹر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. وہی اگر وادی کشمیر کی بات کی جائے تو وادی کشمیر میں کافی زیادہ ان ایمپلائمنٹ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی حکومت کی بات نہیں، یہ پچھلے حکومتوں نے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے آئے ہیں اور کیا بھی ہے، یہ تب کی بات ہے. اب یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں یہاں پہ کہ ان ایمپلائمنٹ کشمیری جوانوں کے لیے. لیکن اگر آپ نے جیسے بات کی کہ یہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ اگر گورنمنٹ میں ویکنسیز، گورنمنٹ جابس میں ویکنسیز نہیں ہیں تو ہمارا جو ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کافی مضبوط ہونی چاہیے، جو کہ ہے نہیں. بھاجپا حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئی، پی ڈی پی حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئی، یا اس کے پہلے کانگریس کے دعووں کی بات کریں تو وہ بھی کہیں پہ دکھے نہیں. دیکھیے میم جی، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کروں، کیوں پرائیویٹ سیکٹر یہاں کیوں 10 کروڑ یہاں خرچ کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پہلے گورنمنٹ کو کام کرنا ہے، اس کو 24/7 بجلی کا انتظام کرنا ہے. ہماری بجلی اپنی ہے، ہمارے ہی لوگوں نے ہماری بجلی بیچی. بالکل وہ صحیح ہے. میں اب کہہ رہا ہوں ہم چلو ٹھیک ہے ہم رینٹ بھی دیتے ہیں، لیکن مجھے بجلی ملنی چاہیے. مجھے ایک انڈسٹری لگانی ہے لیٹ، اس انڈسٹری کے لیے اس میں بہت پیسہ لگتا ہے، تو مجھے بجلی نہیں رہے گی، یہاں مہینے بجلی نہیں رہتی ہے، 10 دن بجلی نہیں رہتی ہے، تو میں کیا کروں اس انڈسٹری کو؟ یہ کبھی پورا ہوگا نہیں. انڈسٹری سسٹم یہاں فیل ہے جب تک بجلی نہ ہو، اسمارٹ سٹی فیل ہے جب تک بجلی نہ ہو. یہ بجلی کا سسٹم، سڑک، پانی، یہ سسٹم جب تک نہ ہو تب تک سارا فیل ہے یہاں. اور دیکھیے، اور ایک میں بات چھیڑتا ہوں لاسٹ میں، یہ جو ابھی ٹھیک ہے مان لیجئے کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، میں کروں. اگر کل میں کچھ نہیں کروں، مجھے چاہیے اسی ٹائم کرسی چھوڑو تو دوسرے کو آنے دو، ہو سکتا ہے وہ کرے. آج جو اقتدار میں آئے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، چاہے کانگریس تھی یا کوئی اور تھا، اگر یہ بھی آپ کچھ نہیں کر پائے اس سے، تو اب جا رہا ہے جو بے روزگاری کا عالم. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آن ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کانگریس پارٹی کہیں پہ کام نہیں کر رہی ہے یا آپ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ اسی وقت کرسی چھوڑنے. بالکل رائٹ، اسی سمے، یہ آن ریکارڈ ہے، اسی سمے چھوڑوں گا. یہی جذبہ ہمیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں ہمیں یہی جذبہ چاہیے کہ واقعی میں اب سب تنگ آ چکے ہیں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو لے کے. آپ کا ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آج ہمارے یہاں پہ تشریف آور ہوئے اور ہمارے ناظرین کے مسائل اجاگر کیے. امید ہے کہ آپ سے ایسے ہی ہمیشہ اپنا تعاون پیش کریں گے اور لوگوں کے مسئلے جو ہے اجاگر کرتے رہیں گے. بالکل، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، لیکن اور زیادہ شکریہ تب جب آپ بالکل اس کو ہائر ایڈمنسٹریشن تک جب آپ کے چینل کے وسادت سے پہنچے، تو یہ ہمارے لیے شان ہے کہ اگر لوگوں کی گریونسز ہائر اتھارٹیز تک پہنچے آپ کے ANN کے وسادت سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی کارکن انجینئر مظفر ڈار، جنہوں نے عوامی مسائل کو کس طرح اجاگر کیا وہ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے کو کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے میری ٹیم کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.